अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़कार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। एहतसाब के डर से तमाम चोर इकट्ठे हो गए। अमरीकी लीडर के सामने बैठे पाकिस्तानी लीडर की काम पे टांग रही होती है। वज़ीर-ए-आज़म का हाफिज़ाबाद में जैसे से खिताब, कहा पाकिस्तानी लीडर पर्ची पकड़ कर अमरीकी लीडर के सामने बैठता है। मगरबी जहनियत को अंदर से जानता हूँ, वो जूते पॉलिश करने वालों को हक़ारत से देखते हैं। यूरोपीय यूनियन के सफीरों पर सही तनकीद की। हम एक आज़ाद मुल्क है, किसी के गुलाम नहीं। कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। जो दौर नवाज ज़रदारी ने 12 लाख में ये दौरा किया और 12 लाख डॉलर में किया, मैंने 1.5 लाख में किया। पाकिस्तान को दुनिया में तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हमारी बदकिस्मती कि हमारे जनाब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर के सामने बैठता है, काम पे टांग रही होती है उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। जब एक मुल्क का लीडर इस तरह किसी के सामने टांगे कंपाता है तो उसके बाद वो कौम को गिरा देता है। देखते होंगे जब वो कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने, तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूं। और फिर वो कहता है कि जो ओहो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया कि यूरोपियन अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी। उसके बाद काम पे टांग रही। जो दौरा नवाज शरीफ और जरदारी ने 12 लाख डॉलर से और 14 लाख डॉलर में किया, वो मैंने 1.5 लाख डॉलर में किया। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के अहम विकेट गिराने की तैयारी कर ली। अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों ने हुकूमत के अहम इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की वज़ारत आला देने पर इत्तफाक कर लिया। आपको आगाह करें कि फैसला आसिफ जरदारी की पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। ज़राए का ये बताना है कि आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर नवाज शरीफ को इस अहम फैसले पर रज़ामंद किया। ज़राए का ये भी कहना है कि मुशावरत के दौरान आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को यकीन दिलाया कि परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद खाफ लीग पंजाब में नून लीग के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं करेगी। जरदारी का नवाज शरीफ से कहना था कि चंद माह की बात है, बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी दे दें। नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी। मौजूदा हुकूमत 20,000 अरब के कर्जे ले चुकी है। कर्जे वापस करने के लिए आने वाली हुकूमत को पुले सिरात से गुजरना होगा। लीगी रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये भी कह चुके हैं कि मुल्की सालमियत पर 4 साल में जो हमले किए गए उसकी मिसाल नहीं मिलती। तहरीक अदम-ए-एतमाद आइन और जमहूरियत बचाने के लिए है। आज इमरान खान के 4 साल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की वही मईशत दुनिया के सामने एक नाकाम मईशत का तस्वीर पेश कर रही है। इमरान न्याजी ने 4 सालों में तकरीबन 20,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं, जिसका नतीजा यह है कि आने वाली हुकूमत एक पुल सरात के ऊपर से गुजरेगी इस हुकूमत के कर्जे वापस करने के लिए। इसी का मुकाबला करने के लिए हम तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आए हैं ताकि आपको घर भेजा जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदम-ए-एतमाद के नंबर्स और इमरान न्यासी के इक़्तिदार के दिन पूरे हो चुके। कौम को पेशगी मुबारक हो। मुसल्लत अज़ाब को घर भिजवाने का बंदोबस्त हो चुका है। अदम-ए-एतमाद की हिमायत में ऐसे लोग वोट देंगे कि इमरान खान को झटका लगेगा। इमरान न्याजी को सरप्राइज मिलने ही वाला है, बस आपने घबराना नहीं है। इमरान खान अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके, मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की डीआई खान मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान 10 लाख लोग ना लाओ, 172 लोग पूरे करो। मौलाना फजल रहमान ने कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत करते हुए कहा कि जब उनको बुलाया जाए तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे।
فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں عوام اپنی مرضی سے نئی حکومت قائم کریں، ہم کامیابیوں کے آخری مراحل میں ہیں۔ ان کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی ایک دروازہ، کبھی دوسرا دروازہ، ہر طرف یہ اس کی وہ بھوکراہٹ ہے جہاں وہ اپنی اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھا ہے۔ لہٰذا اب ان کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں کہ یہ ممبران اسمبلی کو مروب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کبھی کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ لے آؤں گا، کبھی کتنے لاکھ لے آؤں گا۔ بابا 10 لاکھ لوگ مت لاؤ، تمہیں ہمت ہے تو 172 پورے کر لو، تمہاری بڑی بات ہے۔ اور اگر لوگوں کو لانے کی بات ہوئی تو اتنا ضرور کہوں گا آج آپ کے سامنے کہ پورا ملک تیار رہے۔ ہم کس وقت ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا مجموعی طور پر، سب پارٹیاں اس میں شریک ہوں گی، تو ہم یہ فیصلہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی شراکت کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اتنا اپیل ضرور کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر عوام تیار رہیں، کارکن تیار رہیں۔ اگر ہم نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف روانگی ہو تو اس میں پھر کوئی گھنٹوں کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ 23 سے 30 مارچ تک بڑے اہم دن ہے۔ ایف سی اور رینجرز کو بھی کال کی ہے، فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا جو قانون ہاتھ میں لے گا اسے قانون ہاتھ میں لے لے گا۔ انصار الاسلام یا ملیشیا فورس آئی تو کچل کر رکھ دوں گا۔ 15 مارچ کے بعد عمران خان کی پوزیشن مزید واضح ہو جائے گی، وہ کہیں نہیں جا رہے، اپنی مدت پوری کریں گے۔ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ یہ ہے کہ اسلام آباد میں چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت مسلم لیگ خاص کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تبادلہ خیال اور حکومت کا ساتھ دینے یا نہ دینے سے متعلق حتمی فیصلہ آج متوقع ہے، اور اسی کے حوالے سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ آیا قافلی حکومت کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی۔ اہم ترین اجلاس آج کا توقع کیا جا رہا ہے۔ قافلی کو اپوزیشن کی کشتی میں سوار ہوگی یا حکومت کی ڈولتی ناؤ کو سہارا دے گی، اس بات کا فیصلہ آج اس اجلاس میں ہو جائے گا۔ حتمی فیصلے کا امکان غالباً توقع کی جا رہی ہے کہ سامنے آئے گا۔ بہزاد سلیمی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہزاد سلیمی، کیا اندر کی خبر ہے، کیا انسائٹس آپ کے پاس؟ قافلی کس حوالے سے رضامند ہو گئی ہے کہ حکومت کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی؟ جی، پاکستان مسلم لیگ کاف جو کہ حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے، اور موجودہ صورتحال میں جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہے، مسلم لیگ کاف کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اس لحاظ سے جہاں حکومت کی یہ کوشش ہے کہ مسلم لیگ کاف ان کے ساتھ رہے، وہیں اپوزیشن کی جانب سے بھی مسلم لیگ کاف کو تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں آمادہ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سید آصف علی زرداری نے جو ہے وہ اس حوالے سے اہم کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ کاف کی قیادت کو قائل کیا ہے، اور اسی حوالے سے آج مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس۔ تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ریزرویشن اب کہاں آ رہی ہے، کیونکہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر بھی نواز شریف کو منا لیا گیا ہے، اس پہ بھی وہ رضامند ہو گئے ہیں، اور گو کہ ابھی بھی اجلاس جاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کشمکش کا شکار نہیں ہے ہم۔ جی، اس حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ تصدیق تو نہیں کی گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر آمادہ ہے۔ اس حوالے سے ابھی جو احسن اقبال جو کہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے پریس کانفرنس میں یہ سوال بھی ہوا تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے سے اجتناب کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کھیل نہیں ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم اور کون بنے گا وزیر اعلیٰ، بلکہ اتحادی جماعتیں خود بھی اب حکومت کی حمایت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو انہوں نے تو اس سے گریز کیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے بات چیت کا عمل جاری ہے کہ مسلم لیگ کاف کی جو ایک کنڈیشن رہی ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ انہیں سونپی جائے، اور اسی حوالے سے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات چیت کرتی رہے ہیں، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی اسی کنڈیشن پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج دیگر پہلوؤں پر بھی مشاورتی عمل اس وقت جاری ہے۔ آپ سے اس اجلاس سے متعلق وقتاً فوقتاً ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے، فی الوقت شکریہ۔
قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو درست قرار دیتے ہوئے ضابطے کے مطابق قرار دے دیا ہے۔ تحریک اور ریکوزیشن پر اپوزیشن اراکین کے دستخطوں کی تصدیق مکمل کر لی گئی ہے۔ ذرائع اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی رکن کے دستخط مشکوک یا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے۔ قومی اسمبلی شعبہ قانون سازی نے تمام ضوابط پورے کرنے کے بعد فائل اسپیکر کو بھجوا دی ہے۔ اسپیکر کو 22 مارچ سے قبل کسی بھی دن اجلاس بلانے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ذرائع قومی اسمبلی کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس بلانا ایک آئینی تقاضا ہے جس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا مرحلہ ریکوزیشن پر دستخطوں کی تصدیق، دوسرا عدم اعتماد کی تحریک پر دستخطوں کی تصدیق کا تھا۔ دونوں مراحل مکمل اور تحریک ضابطوں کے مطابق ہونے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپیکر ایوان کا نگہبان ہوتا ہے۔ اسپیکر کا ایک ایسا کردار ہوتا ہے جن کو غیر جانبدار اور پارٹی وابستگی سے بالاتر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسد قیصر کے طرز عمل اور بیانات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں جھک گئے ہیں۔ ان کا کردار اور قابلیت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اپوزیشن کا حکومت کو گھر بھجوانے کا مشن اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ سیاسی پارہ دن بدن ہائی ہونے لگا۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حزب اختلاف کے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی جانب سے پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کو عشائیہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نے طے کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کے کارکن کا 3 سال کا جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے اس ملک کی جمہوری قوتیں جمہوری ہتھیار استعمال کر رہے ہیں ایک غیر جمہوری شخص کو چیلنج کرنا۔ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا ایک پارلیمنٹری ٹول ہے، جیسے آپ سب کا حق ہے کہ آپ پارلیمان میں آپ ووٹنگ بوتھ میں جائیں اور آپ اپنا ووٹ استعمال کریں۔ ہر پارلیمان کا ممبر کا حق ہے کہ وہ پارلیمان میں جا کے ہر بل پہ، ہر بجٹ پہ اور اب اس عدم اعتماد کے سلسلے میں اپنا ووٹ استعمال کریں۔ وزیر اعظم صاحب پھوٹکلاٹ کا شکار ہے، گھبرا چکا ہے، گالی دینے پہ اتر آیا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ اب اس کا شکست نظر آ رہا ہے۔ اور جب شکست نظر آ رہا ہے، ایک غیرت مند آدمی یہ کرتا کہ میرے پاس اپنے نمبرز نہیں ہیں، میں یہ لائق ہی نہیں ہوں کہ میں قائد لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھال سکوں، اور جن کے پاس اکثریت ہے وہ اپنا اکثریت دکھائیں، مگر اس لیے یہ غیر جمہوری آدمی ہے۔ یہ نہ جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، نہ قانون میں یقین رکھتا ہے، نہ انصاف میں یقین رکھتا ہے، یہ فکس میچ میں یقین رکھتا ہے، یہ صرف اور صرف دھاندلی کرنا جانتا ہے۔ اور اب وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے، اب وزیر اعظم صاحب اپنا گنتی پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اب وزیر اعظم دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم ہر قیمت میں اس ہارا ہوا شخص کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ اس ملک کی عوام اس سلیکٹڈ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت اس موضوع پہ دھاندلی کرے۔ ایک تو ہمارا آئین آرٹیکل 6 بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی کلیئر ہے، اور ہر اس شخص پہ لاگو ہوگا جو ہمارا اس آئینی پروسیس پہ غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کرے۔ مگر جب پوری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے
کہ یہ آدمی دھاندلی کرنے جا رہا ہے، جب ان کے نمائندے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں گنیں گے، جب ان کے پولیس زبردستی پارلیمان لاجز میں گھستے ہیں اور آنریبل ممبرز کو گھسیٹ کے گرفتار کرتے ہیں، تو یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اب میں مطالبہ کروں گا، اپیل کروں گا the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner. اپنے اسپیکر کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزراء کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات سنے ہوں گے، آپ نے اس حکومت کے ہتھکنڈے حرکتیں دیکھے ہوں گے. ہمارا آپ سب سے اپیل ہے کہ ہر پارلیمان کا جو حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، اس کا ووٹ کا تحفظ کیا جائے. کسی کو ان کو اپنا ووٹ ڈالنے سے روکنے کی اجازت نہ ہو. Every single member of parliament, whether they belong to the opposition or whether they belong to the treasury benches, has a right to vote in parliament. And there is a conspiracy, an ongoing conspiracy to try to deprive the members of parliament of this right. We will not tolerate this, and we appeal to every single person, every single democratic civilian institution, in fact every single individual who has sworn an oath to protect and defend the Constitution of Pakistan, to ensure that the constitutional process is followed, to ensure that جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کا ووٹ کا حق ان کو دیا جائے. اور یہی واحد حل ہے کہ ہم اس کرائسس سے بھی نکل سکیں اور پھر ملک کو اس کرائسس سے آگے نکال سکیں. اگر قانون کا عزت نہیں کیا جائے گا، آئین پہ کوئی پرواہ نہیں ہوگا. We can't run this country on rule of the jungle. There has to be a law of the land. And this is every single member's democratic right that they are trying to deprive us. ہم انسسٹ کریں گے کہ یہ پروسیس، ہم تو پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم نے 10 دن کا احتجاج ملک بھر میں کیا، ایک پتھر نہیں پھینکا. اور اب پارلیمان کے ممبرز کو ووٹ کرنے کی اجازت ان کا حق ہے اور وہ ضرور اپنے ووٹ ڈالیں گے. میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہو کہ ہارا ہوا ٹیم گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ہارا ہوا شخص بال ٹیمپرنگ کرنا شروع کرتا ہے. اس ہارا ہوا شخص کو ہم آپ کا عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ عدم اعتماد صرف عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں ہے، یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے جو ہر پاکستانی کو مشکل میں دکھیل دیا ہے، جس نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے. یہ عدم اعتماد اس فورن پالیسی کے خلاف ہے جس نے پاکستان کو پورا دنیا بھر میں آئسولیٹ کیا ہے. یہ عدم اعتماد اس فورن پالیسی کے خلاف ہے جس نے ہمارے دوست سے بھی دوری پیدا کیا ہے اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلے. یہ عدم اعتماد اس خارجہ پالیسی کے خلاف ہے جس نے عام آدمی کی زندگی کو تکلیف میں ڈال دیا ہے. اور یہ عدم اعتماد اس پولرائزڈ اینرکی کی طرف بڑھتے ہوئے معاشرے کے خلاف جو خان صاحب نے، عمران نے اب پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے خلاف ہے. ہم یہ عدم اعتماد کر کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. ہم عدم اعتماد کر کے وہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں ملک کے نمائندے آپس میں بیٹھ کے، آپس میں بات کر کے، جیسے ماڈرن کنٹریز جیسے کام کرتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے صاف و شفاف الیکشنز کروائیں، عوام کو اپنا مینڈیٹ دینے کا موقع ملے اور ایک نیا حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو وہ ان مشکلات کا سامنا کر سکے اور ہمیں ان مشکل وقت سے
اس مشکل وقت سے وہ نکال سکے. ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، فورن پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، ہمارے ادارے متنازع ہو صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے. یہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا دھاندلی کا ارادہ نہ صرف اس عدم اعتماد کا تھا، آنے والے الیکشنز کے لیے تھا. ہم ایسے کرائسس سے صرف تب نکل سکتے ہیں جب ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اس شخص کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے آج تک پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ جو دوسرے پہ بیرون ملک کے ایجنٹس کے تانا دیتا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عدم اعتماد داخل ہوا ہے پارلیمان میں. ایک آپ کے سامنے بھی ایک کیس پینڈنگ ہے، جلد از جلد فورن فنڈنگ کیس کا بھی آپ اپنا فیصلہ سنا دے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ملک اور قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون سے بیرون اقوامی شخص جو تھے، فورنرز جو تھے، بھارت اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نے اس جماعت کو کھڑا کیا، اس حکومت کو پیدا کیا. اور ہمیں پاکستان کے عوام کے نمائندے کو وہ موقع انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے تھرو ملے گا کہ ہم ان سے اس مشکل سے نکال سکیں. جی یاسر ملک صاحب. آپ کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں. سر ادھر آپ کے بیک ڈور رابطے کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں اور ان رابطوں میں آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد جو اس کو کامیاب بنایا جائے. دوسرا سوال میرا یہ ہے، یہ حکومت یہ کہتی ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تک تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کتنے حکومتی ارکان کی حمایت حاصل کر چکے ہیں؟ جہاں تک یہ عدم اعتماد ہے، میں اس عدم اعتماد پہ اس لیے اتنا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جمہوری عدم اعتماد ہے. پاکستان کی تاریخ کا پہلے ایسے عدم اعتماد ہے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، جس کے پیچھے نہ صرف ایک عوام کی تحریک ہے، مگر 3 سال کا میرا سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے، اور کس طریقے سے ہم نے سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اس موقف پہ لے کر آئے، اور پھر یہ عدم اعتماد داخل ہوا، شامل ہوا. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو یہ ملک کی تاریخ کا سب سے پہلے جمہوری عدم اعتماد ہوگا جو کامیاب بھی ہوگا. جو یہ ڈیسپریٹ ہو کے، پریشان ہو کے بیانات آج کل وزیر اعظم کی طرف سے آ رہے ہیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کو اتنا توجہ ہی نہ دیں. اتنا ہی ڈیسپریٹ میں نے کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں دیکھا جو اس حد تک خوف زدہ ہے کہ اب ہر کسی کو لٹرلی گالی دینے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور ہم پوچھنا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا تقریر میں کس کو جانور کہہ رہا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کا زبان نہ اس ہمارا سیاسی ماحول کے لیے صحیح ہے، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے کوئی یہ آخر جو ڈیسپریٹ ایفرٹس ہے یہ کامیاب ہوں گے. ہم چاہتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نقصان عمران نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ہمارا معیشت کے، ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ، ہمارا اندرونی سیاسی صورتحال کے ساتھ، جو آنے والے وقت ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. وہ خان صاحب کا سونامی ہے، اس کا نقصان آپ کے سامنے آئے گا. اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ماحول پیدا کرنا پڑے گا جہاں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں. ہم ادارے کو متنازع نہیں، ادارے سے اپنے قانونی اور آئینی ہی کام لینا ہے. آپ پاکستان کو اس معاشی بحران سے عمران خان کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کو اس خارجہ پالیسی کے بحران سے عمران کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کے معاشرے کو جو اس وقت ایک دوسرے سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے، عمران کی سیاست، ہمیں اس سے نہیں نکال سکتے ہیں. ہمیں ایک واقعی جمہوری سیاست جس پہ آپ ایک دوسرے مخالف، اب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے کہ اب دوسرے کے مخالف ہے، ناپسند کرتے ہوئے ملک کے مفاد کی باتیں
ہو سکے اور ہم وہ ماحول انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے میں ہم کامیاب ہوں گے اس ماحول بنانے میں. خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب. خالد محمود ایکسیس ٹی وی سے. چیئرمین صاحب آج کل جو حالات ہیں اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ I can't hear, sorry. آج کل جو سیاست ہے اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء سے لے کے اب تک عمران خان کے ساتھی رہے ہیں. کیسا لگتا ہے جب آپ ان کو مناتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کے جنہوں نے بے وفائی کی تھی, آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جہاں تک ہاتھ ملانے کی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ اس وزیر اعظم کو میں نے سلیکٹ کر دیا, اس دن کے بعد میں ہر اس شخص سے رابطہ کرنے سے دیر بھی نہیں کیا جو میں سمجھتا تھا کہ ہمیں اس سلیکٹڈ سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں, پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے ضرور جماعتیں ہوں گے, انڈیویجولز ہوں گے جس پہ آپ اس قسم کی تنقید کر سکتے ہو, مگر اگر میں ایک غیر جمہوری شخص سے بھی ماضی کا جو کردار اچھا نہیں رہا ان سے بھی مل کے موجودہ غیر جمہوری حکمران کو نکال سکتا ہوں تو وہ جمہوریت کا ہی جیت ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے میں نہ صرف پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو چاہیے, ہمیں سب کے ساتھ مل کے, اگر مثلاً ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے ہمیں سب کے ساتھ مل کے اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے گا. تو یہ مناسب ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کریں, ہر کسی سے ہاتھ ملائیں, اور ہم اس کام آج سے نہیں ماضی میں بھی سینٹ الیکشن سے پہلے بھی اسی کام میں لگے رہے ہیں, اور ایسے ہی سیاست ہوگا کہ ہم بات کریں گے, ہم ایک دوسرے کے موقف سنیں گے, ایک کمپرومائز ہوگا, ایک تو بات میں ان کے مانوں گا, ایک تو بات میں میرے مانوں گا, اور ہم پاکستان کے لیے جو بیسٹ پالیسی ہوگا وہ نکلے گا. اگر آپ انسسٹ کرے گا کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ پورا ملک کے چلنا ہے تو یہ ملک کسی ایک آدمی کا ہے نہیں, یہ ہم سب کا پاکستان ہے, ہر پاکستانی کا پاکستان ہے, اور ہم جو وہ نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا عوام کے فلاح کے لیے, ملک کی بھلا کے لیے, یہی جمہوریت کا تنازع ہے, اور ہم اس پہ کمیٹڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کرتے رہیں گے. جی ستی صاحب. بہت شکریہ سر. چیئرمین صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ملک کی جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے موقف پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ وقار بھائی, میں بس صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے نمبرز پورا نہیں ہوتے تو عمران اتنا پریشان ہوتا؟ اگر ہمارے نمبرز پورے نہیں ہوتے تو عمران گالی دینے پہ مجبور ہوتا؟ اگر ہمارا نمبرز پورا نہیں ہوتے تو اس کو یہ پورا سازش کرنا پڑتا ممبرز کو روکنے کے لیے. میں تو چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو, بلائے عدم اعتماد کا سیشن, آپ اپنے ہر ممبر کو تو اجازت دے کہ وہ آپ کو ووٹ دے. یہ تو اپنا ممبرز پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, باقیوں کا کیا بات ہے, دوسروں کا کیا بات ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہے. ہمارا جو بھی ملاقات ہوئے ہیں حکومت کے ماضی کے اتحادیوں سے, وہ میرا ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر کیے ہیں, اور اتنا سارا کامن گراؤنڈ ہے جہاں تک معاشی ایشوز ہیں, جہاں تک عوام کے مسائل ہیں, کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. اللہ نور صاحب. اللہ نور. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے یہی کہا تھا کہ میں اگر سڑکوں پہ نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. ابھی جو جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خطرناک یہ رہا ہے پاکستان کے عوام کے لیے پچھلے 3 سال میں, وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کا سچویشن ہے جو آپ کور کرتے ہو میڈیا میں, آپ جانتے ہو کہ عوام کا کیا سوچ ہے اس وزیر اعظم کے بارے میں,
اور اس حکومت کے بارے میں. جہاں تک سرکے پہ آنے کی بات ہے، ہم نے تو عدم اعتماد لے کر آیا اس لیے تاکہ اس سرکے پہ آئے اور حکومت سے نکلیں، تو ہمارا کامیابی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بکلاٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ہر دن ہمیں گالی دے کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی اس کو گالی دیں گے. ہم گالی دینے جانتے ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں. عمران کو گالی دینا تو گالی کا توہین ہوگا. ہم اس سلسلہ میں پڑھنا نہیں چاہیں گے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، اور ہم سب سے بھر کر کانفیڈنٹ ہے، خوش ہے، ہنس رہے ہیں کہ ہمارا مخالف اتنا ہی پریشان ہے. جی ظہیر صاحب. چیئرمین صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ یہ سنایا کہ اگر آپ عدم اعتماد ان کیس ناکام ہوتی ہے تو ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے اس گورنمنٹ کو. اگر وہ اپنا لائے عمل بتاتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو جمہوری جماعتیں ہیں، ماضی میں چارٹر ڈیموکریسی بھی کیا گیا تو کسی حد تک آپ لوگوں نے سیکھا، لیکن عمران خان جن کے گلے پڑا ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تجربے کے بعد وہ سیکھ لیں گے؟ جہاں تک ہم تو کامیابی کے لیے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بہت ہی مطمئن ہے اور ہمارے نہ صرف نمبرز پہ مگر عدم اعتماد کی کامیابی پہ. حکومت کے سامنے صرف اور صرف دھاندلی کا آپشن رہا ہے. صاف و شفاف الیکشن سے جیتنے کا اب امکان ہی نہیں رہا، سپیس ہی نہیں رہا. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے بہت کام کیا، ماضی میں بھی کام کیا. جب پی ڈی ایم کے حصے بنے تو اس پہ بھی پھر سے غور آیا. جہاں تک عمران کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کاش اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیسن سے سیکھتے اور اس کو حکومت کا ذمہ داری ملتے ہوئے ان کے اصول اپناتے تو اس مشکل میں آج نہیں پڑتا. نہیں ایک خاتون نہیں ہے لائٹس. بہت شکریہ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا سوچ رکھا ہے کس طرح سے جو ہے وہ آئندہ حکومت چلے گی؟ کوئی نیا وزیر اعظم آئے گا یا اندر سے ہی کوئی اور بندہ آئے گا؟ کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے دوبارہ؟ دوسرا، اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا متحدہ اپوزیشن نے ایک جو ہے وہ فارمولا رکھا ہوا ذہن میں؟ اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ آج 8:30 بجے جو ہے وہ وزیر اعظم نے عوام سے اظہار یکجہتی مانگ لی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر سے یکجہتی نہیں مل رہی تو باہر سے ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ آئی تھنک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب بڑا مشکل میں ہیں. نہ پارلیمان کے اندر نمبرز پورے ہو رہے ہیں، نہ پارلیمان کے باہر نمبرز پورے ہو رہے ہیں. اب انفارمیشن یہ مل رہا ہے ہمیں کہ وزیر اعظم صاحب جہاں بھی جلسہ رکھ رہا ہے وہ سارے سکولز کو بند کر رہے ہیں، سارے بچے کو بھی جلسے میں زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی حکومت کے سٹاف ہے ان کو زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی ہر پٹواری کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ 5-5 ہزار لوگ آپ اکٹھا کرے، اور اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اب ان کا عوام میں وہ جوش ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ ساؤنڈ ٹریک پہ ان کا تالیاں چلا رہے ہیں آڈیو میں، تاکہ آپ کے کیمراز کے سامنے وہ تھوڑا جوش بھی نظر آئے. آج کا جو تقریر تھا وزیر اعظم کا، اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ تھوڑا سا پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. آج بھی اگلے کہہ رہا ہے کہ 5 سال جب مکمل ہوتا میں یہ کروں گا. یہ تو وقت تھا کہ وزیر اعظم اپنا 3 سال کا حساب دیتا. وہ کہتا میں نے یہ کر دیا، اب اس کی بنیاد پہ مجھے ووٹ دو. وہ آج بھی وعدہ کر رہا ہے کہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد میں یہ کروں گا. اب آپ کے پاس دن رہ چکے ہیں، آپ ان دن کی بات کریں کہ آپ ان آخری دن میں کیا کر سکتے ہیں. میرا آج بھی آپ کے لیے یہی تجویز ہے کہ عزت کے ساتھ استعفا دو. اس قسم کی جو سیاست پہ آپ اتر آئے ہو یہ ملک کو تو نقصان پہنچائے گا، لیکن آپ ہی کو مشکل میں ڈالے گا، آپ ہی کی جماعت کو مشکل میں ڈالے گا. آپ عزت سے استعفا دے، صاف و شفاف ہمارا یہ
جو عدم اعتماد ہے اور ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا جو مقصد ہے، ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے سب مل کے. جو الیکشنز ہیں اگر ہم سب کہہ سکیں کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز ہے، پھر جو بھی عوام منتخب کریں گے ان کو موقع ملے گا کہ ہم اس مشکل سے نکلے، اس معاشی بحران سے نکلے. مگر عمران نے ماضی میں بھی اب تک ذات سے آگے نہیں دیکھ سکا. He can't think beyond his own person. اور آج بھی اس کا وہی مسئلہ ہے. آئندہ کے لائے عمل یہی ہے، میں نے جو ابھی آپ کو سنایا کہ ہم نے عدم اعتماد جیتنا ہے، الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے اور نئے انتخابات کی تیاری کرنا ہے. چیئرمین صاحب، میرا نام غلام رسول ہے، KTN TV سے تعلق ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اناؤنس کر چکے ہیں کہ جس دن عدم اعتماد ہوگا اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پہ 10 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. دعوت دی جا چکی ہے. دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں بھی ایک بہت بڑا پاور شو اس دن کرنا چاہ رہی ہیں جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ اب ایک میدان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سجا ہے، دوسری جانب کوئی کشیدگی تو نہیں ہوگی کہ اگر دھرنا دیا جاتا ہے، عمران خان صاحب 10 لاکھ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ٹھہر جائیں اور اس کے بعد آپ لوگ بھی لوگ اکٹھے کریں، کوئی تصادم تو نہیں ہوگا؟ آپ کا سوال تو بہت صحیح سوال ہے، اور جو الیکشن پارلیمان میں ہو رہا ہے، جو پروسیس پارلیمان کا ہے، ہمیں اس کا حصہ ہونا چاہیے، وہاں مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر خان صاحب کانفیڈنٹ ہوتا، اگر خان صاحب نے صاف و شفاف الیکشن کا مقابلہ کرنا تھا، ہم سے بال ٹیمپرنگ نہیں کرنا تھا، تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے. اور یہ جو اعلان ہے وہ اسی کنسپریسی کا حصہ ہے کہ وہ اس قسم کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہا ہے جس سے پارلیمان کا ممبرز اپنا ووٹ استعمال کرنے کا موقع نہ ملے. ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں نے پہلے بھی اور اب بھی دہرا رہا ہوں اپنا مطالبہ سارے اعلیٰ ادارے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، الیکشن کمیشن سے، کہ کسی کو آپ اجازت نہیں دیں کہ وہ پارلیمنٹیرین کو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے نہ دیں. جہاں تک یہ جلسہ ہے، اٹس اے لاسٹ اٹیمپٹ بائی اے ویری ویری ڈیسپریٹ مین. جہاں تک اپوزیشن کا فیصلہ ہے، یہ ضرور مطالبہ ہمارے سامنے آیا ہے، حتمی فیصلہ اس پہ سارے جوائنٹ اپوزیشن سے نہیں لیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد ایک جمہوری رائٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈیموکریٹک پروسیس پہ اثر کرنے کی کوشش کرے، دھمکانے کی کوشش کرے، زور کے زبردستی سے اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. وہ تو آرٹیکل 6 کے نیچے آتا ہے. یہ پھر کل کوئی فیصلہ کرے گا کہ کل چیف جسٹس کا اوتھ ہے، مجھے یہ چیف جسٹس مجھے پسند نہیں ہے، میں 10 لاکھ کا جلسہ لے کر آ رہا ہوں اور اس کا ہم کچھ کرتے. اس طریقے سے ملک نہیں چلتے، اس طریقے سے ریاست نہیں چلتے. قانون ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، اور اس کا پاسداری، اس کا احترام سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ جو عمران کا دھمکی ہے یہ اس کے خلاف جائے گا، اس کو ناکام کروائے گا. اعجاز بھائی آخری دو سوال پوچھنے ہیں. ایک تو بھی آپ نے خود کہہ دیا کہ حکومتی تعدی ماضی کے تعدی ہیں، تو اس طرح یہ کنفرمیشن دے دیجیے. خبریں بھی چل رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. دوسرا MQM کو سندھ میں سنا ہے 2 یا 3 وزارتیں ملیں گی، ایک تو یہ کنفرم کر دیجیے. دوسرا آج پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے، اب تک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ میں وزیر اعظم اس لیے نہیں پتا کہ آلو ٹماٹر کے بھاؤ معلوم کروں. تو کیا آپ کا پرائم منسٹر یہ آلو ٹماٹر کے بھاؤ معلوم کرے گا؟ جہاں تک ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہے اس میں آپ کے سامنے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہمارا MQM کے ساتھ رابطے تھے، وہاں ہمارا جو MQM کے ساتھ تعلق ہے ماضی ہے، بہت ایشوز ہے وہاں. لیکن دونوں سیاسی جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ صرف ملک میں مگر پورا صوبہ سندھ میں، ہمارا شہر کراچی میں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اگر مل کے مقابلے کرتے ہیں اب زیادہ بہتر چانسز ہیں کہ ہم عوام کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو دوسرے اس لڑائی کا فائدہ نکالتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم کامن گراؤنڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں. عدم اعتماد ایک طرف، MQM ایک سٹیک ہولڈر ہے کراچی کی سیاست میں، اور ایک سازش کے تحت دور کیا گیا تاکہ ہم سے، اور اگر
ہر ایشو پہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو اگری بٹ ایٹ لیسٹ ویئر وی کین فائنڈ کامن گراؤنڈ بہت اسکوپ ہے کام کروانے کے لیے اور امید ہے کہ ہم وہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈ سکیں گے لیکن اس پہ میں آفیشلی آپ کو ایک حتمی فیصلہ صحیح ٹائم پہ کامنٹ کر سکوں. علی فرقان ہاں وہ تو سب ہر پاکستانی کو نظر آ رہا ہے کہ اس وزیر اعظم کو پہلے دن سے کوئی دلچسپی نہیں تھا کہ مہنگائی کا شرح کیا ہے. اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے عوام اس مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. تاریخی سطح پہ ڈبل ڈیجٹس پہ مہنگائی پہنچ چکا ہے لیکن جو بقول اس وزیر اعظم کے جس کام کے لیے وہ آئے تھا وہ بھی نہیں کر سکا. وہ کرپشن ختم کرنے آیا تھا, خود کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑوائے تھے. کرپشن ختم کروانے والا نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریکارڈز توڑ دیا کہ اس کی حکومت میں تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن ہوا. اس نے جو بھی دعویٰ اپوزیشن میں کیا ایک بھی وہ پورا نہیں کر سکا. تو نہ وہ جو کرنے کے لیے جو کہنے کے حد تک اس نے کہا تھا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں وہ بھی نہیں ہو سکا. اور جو معاشی بحران ہے اس پہ تو جو معاشی صورتحال ہے یہ جو نقصان پہنچا گیا ہے اس کا ذمہ دار بھی یہی وزیر اعظم ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ عوام کا کیا ایشوز ہے. اس کو احساس. اسلام آباد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے نیوز 1.